Shiddat by Meerab Hayat, Part 6, which is the second last part of last mega episode. और अगर तुमने मेरा साथ ना दिया अलीशा, तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस भाई को भी मार दूंगा। उनकी धमकी ने अलीशा की रही सही जान पे निकाल दी थी। मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है भाया। अलीशा की पुश्त से संदल बेगम की मध्यम आवाज़ उभरी तो अलीशा ने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। वो वहाँ कब आई थी? इंकशाफात के बोझ तले दबती अलीशा जान ही ना पाई थी। वो वीडियो मैंने यहाँ इस पर्दे के पीछे खड़े होकर तब बनाई जब आप अपने काले करतूतों का एतराफ़ कर रहे थे। सियाह हल्कों में धंसी बेरौनक आंखों में नफ़रतें समोए वो उन्हें तकती बेतासुर लहजे में कह रही थी। अब की मर्तबा होश उड़ने की बारी अब्दुल अजीज़ चौहान की थी। संदल बेगम ने आहिस्तगी से अपना हाथ बुलंद किया। ना सिर्फ इतना बल्कि मैं वो वीडियो अपने साबका शौहर को व्हाट्सएप कर चुकी हूँ, जिसे देखने के बाद वो आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। कदम कदम चलती वो ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो गई। चंद दिनों में ही वो कमज़ोर और लागत दिखाई दे रही थी, लेकिन लहजा उस पर ज़ख्मी नागिन का सा था। वो आदमी उनकी औलाद निगल चुका था, वो उसे कैसे बख्श देती? कहो कि तुम झूठ बोल रही हो, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। संदल बेगम की तरफ पिस्तौल करते वो चीखे थे। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, लेकिन एक ऑप्शन है भाया। मेरा साबका शौहर अभी ऑफलाइन है। अगर आप अलीशा और शहीद को यहाँ से जाने दें तो मैं वो वीडियो डिलीट कर सकती हूँ। मोबाइल को लॉक स्क्रीन लगाकर उनके सामने करती वो उसी अंदाज पे बोली, इस मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ मुझे आता है। ये दोनों जितनी जल्दी यहाँ से जाएंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका पासवर्ड खोलकर वो वीडियो डिलीट कर दूँगी। फ़ैसला अब आपका है। वो मुकम्मल एतमाद से उनके मुकाबिल खड़ी थी। शहीद तेज़ी से अलीशा की जानिब लपका। चलिए आपा, हमें यहाँ से निकलना है। शहीद ने उसका बाजू थामते हुए कहा। लेकिन भुप्पो, अलीशा ने घबराए हुए लहजे में पूछा। वो अपनी मौत को दावत दे चुकी हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी मर जाएंगे। चलें जल्दी। उसे अपने साथ घसीटता वो चीखा था। अलीशा को चारों नचार उसकी तकलीद करनी पड़ी। कोड खोल घटिया औरत। उन्हें अब्दुल अजीज़ चौहान की आवाज़ बखूबी सुनाई दी थी। अलीशा तेज़ कदम उठाती शहीद के साथ तकरीबन भाग रही थी। क्या वो वीडियो वाकई डिलीट हो जाएगी? अलीशा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। नहीं, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास है। उसे गाड़ी में बिठाता वो धीमी आवाज़ में बोला। कैसे? अलीशा को हैरान कुन सुकून मिला था। शहीद ने चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। वो अंदरूनी मामलात से कतई बेखबर थे, सो फ़ौरन गेट खोल दिया। शहीद ने जन से गाड़ी भगाई। वकार अंकल ने पुप्पो को व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है, जबकि मुझे अंदर ही पुप्पो की तरफ से व्हाट्सएप वीडियो का नोटिफिकेशन मिल गया था। अब ताया सरकार जान जाएंगे कि वीडियो मेरे पास है। वो ज़रूर हमारे पीछे आएंगे। गाड़ी ड्राइव करते शहीद ने उसे तफसील बताई। उसका सांस फिक्र और खौफ के बाइस फूल रहा था। उसने फ्रंट मिरर से पीछे सड़क पे देखा। उसे काफ़ी दूर आगे पीछे भागती गाड़ियों की हेडलाइट्स नज़र आई थी। वो आ रहे हैं आपा, वो हमें मारने आ रहे हैं। खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरते हुए शहीद ने कहा तो अलीशा ने पलट कर देखा। रोशनियाँ करीब से करीब तर होती जा रही थी। शहरी प्लीज़ तेज़ चलाओ, और तेज़, वो चीखी थी। शहीद ने गेयर बदल के गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शहीद उस पल खुद भी हवास बाख्ता नजर आ रहा था। अब हम क्या करेंगे शहीद? हम किसके पास जाएंगे? करीब आती गाड़ियों से फायरिंग शुरू हो चुकी थी, जिससे बचाव फासले के बाइस कुछ आसान था। शहीद, हम कहाँ जाएंगे? वो पागल हो रही थी। उस सीधी सड़क पर कहीं कोई मोड़ नज़र नहीं आ रहा था। बदर लगारी के पास, शहीद ने धीमे लहजे में कहा। रात की स्याही चार सू फैलती चली जा रही थी। उसे कॉल मिला है, जल्दी करें आपा। शहीद ने अपना मोबाइल उसके हवाले करते हुए कहा तो अलीशा ने कॉल लॉग खोल कर बदर का नंबर मिलाया जो उसे हिफ्ज़ था। पहली, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी बेल पर भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। वो रिसीव नहीं कर रहे। वो रोने वाली हो गई। करीब ही सड़क का मोड़ था। शहीद ने सरत से मोड़ काटा, लेकिन सामने से आती गाड़ियों की तेज़ हेडलाइट्स ने उसे ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया था। अलीशा ने डूबते दिल पे हाथ रखते हुए पलट कर देखा। उनके पीछे आती गाड़ियाँ करीब से करीब तर हो चुकी थी। अलीशा ने माऊफ होते जहन से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की। भूरी आंखों ने उन गाड़ियों से चौहानियों के आदमी उतरते देखे थे। उनके हाथों में मौजूद असलहे का रुख उनकी गाड़ी की तरफ था, जबकि शहीद साकित बैठा अपने सामने रुक चुकी गाड़ियों से उतरते नफूस देख रहा था। मौत उनके पीछे थी और उससे फरार उनके मुकाबिल। हाँ, सामने स्याह बाजारों से उतरता शख्स कोई और नहीं, मनसब आलिम शाह था, जिसकी पुश्त पर नमूदार होते कई चेहरे उसके असलहा बरदार मुहाफिजों के थे।
تمہیں نہیں لگتا کہ تم غلطی کر رہے ہو؟ وہ گلوز پہن رہا تھا جب براق اس کے قریب آیا تھا۔ عالم نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر یہ میری غلطی ہے تب بھی میں اسے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوتا شوز کے تسمے باندھنے لگا، جبکہ دوسری جانب بدر بھی جوگرز پہن رہا تھا۔ عالم کے برعکس وہ ارد گرد موجود نفوس کی نگاہوں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ براق نے خاموشی سے رنگ کے مرکز کی جانب بڑھتے عالم کو دیکھا۔ وہ شیبی کی شہرت سے ناواقف نہیں تھا۔ اس کا باپ زندگی کے ایک مخصوص حصے تک اس نام کا کثرت سے ذکر کیا کرتا رہا تھا۔ چند منٹوں کے وقفے کے بعد بدر بھی عالم کے مقابل آ چکا تھا۔ کلب میں موجود لوگ کسی بھیڑ کی مانند رنگ کے گرد جمع ہوتے اشتیاق تو کچھ تجسس بھری نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کچھ پرانے تماشائی بھی وہاں موجود تھے جو شیبی کے نام اور کھیل دونوں سے واقف تھے۔ ٹن 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 گھنٹی کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں حرکت میں آئے تھے۔ براق کے نہ چاہتے ہوئے بھی کھیل شروع ہو گیا تھا، جس کا آغاز بتا رہا تھا کہ بدر لگاری کے لیے مہربان عالم شاہ سے جیتنا مشکل ہی سہی، پر اسے ہرانا بھی کچھ آسان نہ تھا۔ حملے کی نسبت اس کا دفاع کافی بہتر تھا۔ پیروں کی حرکت بتاتی تھی کہ اس کی مسل میموری اس کے اعتماد جیسی ہی مضبوط ہے۔ اس کے باوجود اس کے حملے روکتا عالم اس کے چہرے پر 2 بار ضرب لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عالم کی کارکردگی دیکھتے تماشائی اس کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ تیسری ضرب حقیقتاً زوردار تھی۔ بدر کو اپنے حلق میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ ریفری اس دوران ایک بار مداخلت کر چکا تھا، کیونکہ عالم کھیل کے اصول توڑتا بارہا اس کے چہرے کو نشانہ بنا رہا تھا۔ تم جو بھی کر لو مجھے ہرا نہیں پاؤ گے، بدر نے سر جھکا کر اس کے سینے پر وار کرتے ہوئے کہا تو عالم تھوڑا پیچھے ہوا۔ کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اناڑی نہیں تھا، پر وہ کھلاڑی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ماؤتھ گارڈ رکھے بغیر وہ ایک کھلاڑی کے مقابل آیا تھا، تبھی اس قدر صاف آواز میں بول رہا تھا۔ عالم نے بھی اپنا ماؤتھ گارڈ نکال کر باہر پھینک دیا۔ کلب میں شور بڑھنے لگا۔ تم بھی جو مرضی کر لو، علیشا کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ عالم نے گھوم کر اس کی پشت پر وار کیا تھا۔ ریفری نے بھرپور احتجاج کیا کہ وہ ایک بار پھر کھیل کا اصول توڑ چکا تھا، مگر بدر کو جیسے پرواہ نہیں تھی۔ علیشا، علیشا، اس نام نے اس کے اندر ایک سرد سی آگ بھڑکا ڈالی، جس کی تپش نے لمحوں میں اس کا چہرہ سرخ کر ڈالا تھا۔ وہ میری ہے سالے، صرف میری۔ بدر کا وار اس بار کامیاب ہوا تھا۔ عالم لڑکھڑا سا گیا، مگر اگلے ہی پل پھر سے اس کے مقابل آیا تھا۔ بدر کی سوچیں اس شور اور بھیڑ میں منتشر ہونے لگی۔ وہ تم جیسے جانور کی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ عالم اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ بدر کا تنفس بگڑنے لگا۔ اس پل دفاع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وحشی، جانور، حیوان ہیں آپ۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تو اس کی مترنم آواز سنتے بدر نے سر اٹھا کے بے اختیار اسے تلاشا۔ نگاہ کو وہ وہاں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سینے پر ایک اور ضرب لگی تو وہ گرتے گرتے بچا۔ قاتل، قاتل ہو تم، وہ رو رہی تھی۔ پسینے میں شرابور ہو چکے بدر کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سنبھلنے میں، اگلے ہی پل وہ عالم پر ٹوٹ پڑا۔ کلب میں یکدم سناٹا چھایا تھا۔ اطراف میں پھیلا ہجوم جو تھوڑی دیر پہلے عالم عالم کی گردان کر رہا تھا، اس پل عالم کو اس کے پنچز کی زد میں دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے وہ اس باکسنگ کلب کے بے تاج بادشاہ کو زد و کوب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اپنے اندر کا لاوا ٹھنڈا کرنے کو اس نے لڑکھڑاتے عالم کے چہرے پر ایک اور پنچ مارا تھا، جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ رنگ میں کھڑا ریفری اس صورتحال پر حق تک تھا۔ وہ دونوں کھیل کے اصول توڑتے جیتنے کی بجائے فقط ایک دوسرے کو زد و کوب کر رہے تھے۔ اگر براق روئے ریفری کو اشارہ نہ کرتا تو وہ اب تک مداخلت کر چکا ہوتا۔ خود کو انسان کہتے ہیں آپ؟ ہاں؟ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ اسے رنگ میں ہر جانب چیختی نظر آ رہی تھی۔ بدر کا دل خون خون ہونے لگا۔ عالم کی حالت خراب کرتے ہوئے وہ اب خود بھی ڈگمگا رہا تھا۔ کیوں علیشا، کیوں؟ اس کا دل سسک رہا تھا، روح چیخ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی سوچیں آنے والے کل کی بابت سوچتی بے لگام ہو رہی تھی۔ ارے آپ تو اس گدھ سے بھی بدتر ہیں جو مردہ جسموں کو نوچتا ہے۔ ہاں آپ بدتر ہو، بدترین ہیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے وجود میں پھیلتی گرمی لاوا بنتی اس کا فشار خون بڑھانے لگی۔ پے در پے وہ پنچنگ گلوز میں مگید اپنے ہاتھوں سے عالم پر وار کرتا، ساتھ ساتھ اس کے کمزور حملوں سے
अपना दिफा भी कर रहा था। अरे इसे कोई रोको, ये आलिम को मार डालेगा। रिंग के अतराफ में खड़े तमाशाइयों में से कोई चीखा था। गिद्ध तो मुर्दार खाता है सरदार साहब, आप तो जिंदा दिलों को चीर देते हैं, रूहों को निगल जाते हैं, जिस्मों को उधेड़ कर अपनी वहशतों को आराम देते हैं। उसकी रोती हुई आवाज़ में बैन थे। जोगर्स ने मुकीद पैरों को माहिराना अंदाज में आगे पीछे हरकत देता वो पलकें झपकाता आलिम को अधमुआ कर चुका था। 9, 8, 7 काउंट डाउन शुरू हो चुकी थी और साथ ही आलिम की हार भी वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ रुकने को तैयार नहीं थे। स्टॉप इट। रेफरी को दरमियान में मुदाखलत करनी पड़ी, लेकिन आलिम ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। उसे बिना रुके फिर से आलिम के चेहरे पर मुक्का मारा तो वो लड़खड़ा कर औंधे मुंह वहीं गिर गया, फिर पलटा और सीधा होते हुए मुस्कुराया। हिट मी। होंठों से खून साफ करता आलिम हंसते हुए चीखा। उसकी हंसी उसे मज़ीद आग लगा गई थी। वो अपनी पूरी कुव्वत से उस पर झुका था। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसे रोको, कोई तो रोको। तमाशाई फिर से चिल्लाए थे। मारने दो कहते हुए बेजान होता आलिम हनूज हंस रहा था। उसका गुस्सा हद से सवा होने लगा। 3, 2 and 1 गिनती ख़त्म होते ही रेफरी ने आगे बढ़कर उसे आलिम से दूर करने की कोशिश की, जो यकीनन काफ़ी मुश्किल काम था। वो गेम के रूल्स तोड़ता आलिम से गुत्था था। जीत मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके जिस्म पे मौजूद बनियान अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़े वो उसके कान में गुर्राया था। आलिम के लिए आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। तुम हार चुके हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? उसकी आंखों में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए आलिम ने हकलाते हुए कहा। बदले में उसने एक बार फिर उसे मारा। अतराफ से हटकर कुछ आदमी रिंग में दाखिल होकर रेफरी के साथ मिलकर आलिम पर झुके शहबी को उससे दूर करने लगे। मुझे हराना तुम्हारा एक ऐसा ख्वाब है जो तुम फ़कत नींद में ही पूरा कर सकते हो। वो ठहर कर अपने सर तरीन लहजे में बोलता उसे झटकता पीछे हटा था। सीधा होते हुए उसने खुद को संभालते उन चंद मर्दों के हाथ झटके जो उसे आलिम से दूर करना चाह रहे थे। अपने कंधों को दाएं बाएं हरकत देकर नॉर्मल होने की कोशिश करता वो रिंग से बाहर निकलने लगा। जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने कहा था वो तुमसे मोहब्बत करती है। अपनी हथेलियाँ रिंग की गुदार सतह पे जमा कर उठने की कोशिश करता आलिम चिल्लाया था। उसकी बात पर बदल के चलते कदम रुके थे, पल भर को सीने में धड़कते सफाक दिल की गुदास धड़कनें भी बेतरतीब हुई थी। सच्ची तो कह रहा था वो। बदर ने अपने लब भींच लिए, जबकि वो अब कह रहा था, तुम्हारी ये जीत कह रही है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। तो मस्खराना लबो लहजे में कह के वो एक बार फिर हंसा था। खुद पर जब्त करते बदर के लिए वहाँ से आगे बढ़ना महाल हो गया। उसने पलट कर खूनख्वार नज़रों से आलिम की जानिब देखा। डील पूरी हो चुकी है। इस रिंग में तुम आज हार चुके हो लड़के, अब कल की जीत मेरी है। सरतरीन नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए बदर ने बेतासुर लहजे में कहा। अपनी हार पर आलिम हंसता रह गया। अलबत्ता इस हार पर उसकी सुर्ख आंखों में आंसू थे। वो एक बार फिर हार गया था। शायद वो उस शख्स से कभी जीत ही नहीं सकता था, या शायद वो खुद ही हारा था। कौन जाने क्या हुआ था, लेकिन इतना तय था कि अब वो ज़िंदगी भर रिंग में बॉक्सिंग नहीं करने वाला था। बंद होती आंखों से उसने बुराक को खुद पे झुकते देखा था। मैंने तुमसे कहा था ना। उसके लहजे में तासुफ ही तासुफ था। आलिम कोई जवाब न दे पाया। हिज्र की तलखी जहर बनी है, मीठी बातें भेजो ना। खुद को देखे अरसा बीता, अपनी आंखें भेजो ना। खिड़की के पर्दे को मुट्ठी में दबोचे खड़ी वो आसमान पर छाई स्याही को घूर रही थी। माथे तक आती चादर के बाइस उसके बालों में उतरती चांदी छुपी हुई थी, मगर भंवरा आंखों में रक्स करती वीरानियाँ किसी जी रूह से मख्फी न थी। उसका दिल वीरान था, बिल्कुल उस रात की मानंद। रूह बेचैन थी, बिल्कुल उस हवा की मानंद जो हवेली की दरो दीवार से सर पटक रही थी। धड़कनों की रफ्तार धीरे धीरे सिरकते वक्त की मानंद मध्यम होती चली जा रही थी, मगर उसके बावजूद उसकी सांसें चल रही थीं। क्यों? एक यही सवाल उसके अंदर अक्सर तूफान बर्पा कर दिया करता था, जिसका जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं था। ये रात, ये तन्हाई, ये वक्त, कुछ भी तो उससे मुवाफिक नहीं था। कदमों की आहट पाकर उसने चादर माथे से आगे खींच ली। पर्दे की ओट से चादर का पल्लू लहराया था। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, ज़हरा ने उस जानिब घूमते हुए कहा तो पर्दा हटा के वो अंदर आ गई। कैसी हो ज़हरा? मुस्कुरा के पूछती वो उसके करीब आ गई। कैसी हो सकती हूँ? ज़हरा भी मुस्कुराई, एक फीकी बेरंग मुस्कुराहट।
नासिया बेगम के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। कब तक ऐसे ही रहोगी ये बताओ, उन्होंने नरमी से पूछा। आखिरी सांस तक वो उसी अंदाज में गोया हुई। सब्र नहीं कर सकती? वो अपने मखसूस सवाल दोहरा रही थी। हिजर पर कौन सब्र करता है बीबी? उसने नासिया बेगम की तरफ देखा। आंखों में वहशत थी। मौत पर तो सब्र किया जाता है ज़हरा, मर चुका है वो, अब सब्र कर लो, यही बेहतर है। उसका हाथ थामते हुए उन्होंने संजीदगी से कहा तो सर झुकाती वो धीरे से हंसी। दिल को क्या पता बीबी, बेहतर क्या है और बदतर क्या है? दिल तो बस हर धड़कन के साथ उस शख्स के नाम की माला जपता है जो आपके बकौल मर गया है। लेकिन बीबी, मध्यम लहजे में बोलते बोलते वो लम्हा भर को रुकी और सर उठाया। मेरी आंखों को वो हर सू दिखाई देता है, मेरी समातें हर घड़ी उसकी आवाज़ सुनती हैं, मेरी यादाश्त के पर्दे पर उसका चेहरा हर दम उजागर रहता है, मगर जब कभी उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं तो उसे छू नहीं पाती। तो बताएं, ऐसे में ज़हरा क्या करे, कहाँ जाए? पूछते हुए वो बेबस दिखाई दे रही थी। तुम क्यों चाहती हो कि वो कब्र में भी बेचैन रहे? उनकी कब्र जन्नत है बीबी, और जन्नत में बेचैनी नहीं होती। बेचैनियाँ तो यहाँ इस ज़मीन पे रहने वालों का मुकद्दर है बीबी, वहाँ तो सुकून ही सुकून है। उसके पास हर बात का जवाब था। इतना तो यकीन रख सकती हो ना कि वो तुम्हारा वहाँ मुंतज़िर है? नासिया बेगम ने उसे अपने साथ सोफे पे बिठाया। तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? वही सवाल, वही मुकाम। वो जहाँ से चली थी वहीं जाके खड़ी हुई थी। मरहा के लिए, महर के लिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है ज़हरा। नासिया बेगम खुद भी बेबस होने लगी। इस बार वो कुछ ना बोली थी। उनकी कब्र जन्नत है बीबी। अच्छा, रिपीट हो गई लाइन। बस खामोशी से सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। जब हदीबा बीबी मर गई थी तो मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल महर के लिए खून खून हो गया था। मुझे उस पल महर मजलूम लगी थी, लेकिन अब समझ में आया कि अगर हदीबा बीबी ज़िंदा रहती तो हकीकी मजलूम वो होती। अगर वो ना मरती तो उनके हिस्से में भी वही हिजर आता जिसे आज मैं काट रही हूँ। छत को देखते हुए बोलती ज़हरा की आवाज़ भीग रही थी। बहुत अच्छा हुआ था जो वो मर गई, बहुत अच्छा। उसकी आंखों के गोशे नम हो रहे थे। नासिया बेगम की आंखें भी भीगने लगी। क्यों दिल चीरने वाली बातें करती हो? पहले ही ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, नासिया बेगम ने धीमी आवाज़ में कहा। हालांकि मुझे लगा संदल के जाने से आपकी ज़िंदगी कुछ आसान हो गई होगी। उनकी तरफ गर्दन मोड़ती वो एकदम गैर संजीदा हुई तो नासिया बेगम ने उसे घूरा। ऐसा समझती हो मुझे? उनके लहजे में मसनूई शिकवा दर आया। ज़हरा ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। वो मेरे बेटों की माँ है, उसके जाने से दोनों ही टूट से गए हैं, और ये बात मेरा दिल दुखाती है ज़हरा। मेरे बच्चे बेसुकून हैं तो मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? धीमे संजीदा से लहजे में बोलती वो ज़हरा को हमेशा से बढ़ के अच्छी लगी थी। ये वक्त भी गुजर जाएगा बीबी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज़हरा ने उनका हाथ थपथपाया तो नासिया बेगम ने सर अस्बात में हिलाया। बेहतर है कि तुम खुद भी ये बात समझो, जल्द या बदेर ये वक्त गुजर जाएगा ज़हरा, यकीन करो गुजर जाएगा। उसे जवाबी तसल्ली दे के वो उसके पास से उठ गई। ज़हरा ने बहुत आहिस्तगी से आंखें मूंद लीं। 2 आंसू बहुत तेज़ी से उसकी कनपटियों में जज्ब हुए थे। अब कौन कहे तुमसे, दुनिया में तुम्हारे बिन हर चीज़ उदासी है। तो मुझे हर बार यहाँ क्यों ले आते हो? उसने दूर तक फैले नीले पानी की सतह को देखते हुए मध्यम लहजे में पूछा। तो उसके पहलू में खड़े मनसब शाह ने बहुत आहिस्तगी से उसका हाथ अपनी हथेली में ले लिया। मेहरमा ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा, फिर एक नज़र उसकी गिरफ्त में मौजूद अपने हाथ पे डाली। दिल ने उसके लम्स पर धड़कनों में करार उतरता महसूस किया था। यहाँ आकर मैं सुकून महसूस करता हूँ। मेरी मुंतशिर सोचें नीले पानी के शोर में कहीं मदगम होकर मुझे इस साहिल के पार ले जाती हैं। मनसब ने दूर डूबते सूरज को तकते हुए कहा। उसकी सुरमई आंखों में उतरता नारंगी रंग उन्हें मज़ीद अफसुर्दा कर रहा था। तो तुम अब भी परेशान हो? मेहरमा ने नरमी से पूछा। नहीं, मैं बेसुकून हूँ, और मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने भाई के कातिल को उसके अंजाम तक न पहुँचा दूँ। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करता वो सर्द लहजे में बोला तो मेहरमा ने लब भींचते हुए गर्दन मोड़ ली। मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, कुछ देर बाद मध्यम लहजे में कहते हुए उसने बहुत आहिस्तगी से अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। मनसब ने सर झुकाकर खामोश निगाहों से उसकी ये अनायत देखी, फिर अतराफ़ में नज़र घुमाई। वहाँ इक्का दुक्का लोग थे जो अपने आप में मगन थे। तुम मेरी तकलीफ़ समझ सकती हो, पर क्या इसे कम कर सकती हो? मनसब ने मध्यम बेहद मध्यम आवाज़ में इस्तफसार किया तो मेहरमा ने सर उठा के उसे देखा। मुझे लगता है कि मेरे दिल में एक खाली हिस्सा बिल्कुल खाली हो गया है। वो मज़ीद बोला तो वो बहुत आहिस्तगी से उसके सामने आई।
سمندر کی لہریں ان دونوں کے پیروں سے لپٹ لپٹ کر پلٹ رہی تھیں۔ مہربا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ کر پہلو میں گرا لیا۔ اور میرے وجود کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں کچھ اضافی ہے، وہاں جہاں تمہارا خون پنپ رہا ہے منصب شاہ۔ تو کیا لگتا ہے تمہیں، کیا میرے وجود کا وہ حصہ تمہارے دل کے خالی حصے کو بھر سکے گا؟ سر قدرے بلند کیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی نرم لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ اس کے اس سوالیہ جواب پر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے بچے کی بات کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس بابت اتنے اطمینان سے بات کر رہی تھی۔ منصب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کے حالے سے باہر آتی سیاہ لٹ کو پیچھے کیا جو ہوا کے سنگ اڑتی مہرما کے لبوں سے چھیڑ خانیاں کر رہی تھی۔ وہ لمحہ حسین ہوگا اور تمہارے وجود کا وہ حصہ حسین تر۔ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تو مہرما کے لب بھی مسکرائے۔ تو یعنی میں تمہاری تکلیف کم کر سکتی ہوں؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں جگر جگر کر رہی تھیں۔ مون، یہ تم ہی ہو نا؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا ایک نسوانی آواز منصب کی پشت سے ابھری تھی۔ منصب پلٹا تو مہرما نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اس وجود کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چھوٹے سے قد کی حامل نازک سی وہ لڑکی عبایا پہنی کھڑی تھی۔ ربڑ جیسی جلد، سفید رنگت، چینی نقوش دوپٹے کے حالے میں دمکتا، اس کا چہرہ ارد گرد کے لوگوں سے کچھ ہٹ کر تھا۔ سیشلی کی نظر بھی مہرما پہ پڑ چکی تھی۔ او مائی، مجھے لگا تھا کہ میں تم سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملاتی وہ مہرما کو یکسر نظر انداز کرتی خوشی سے چیخی تھی۔ کون ہو تم؟ اپنی پشت پہ کھڑی مہرما کا ہاتھ تھامتا وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے سوال پر سیشلی کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں جلی قندیلیں یکدم بجھ سی گئیں۔ میں سیشلی، کیا تم بھول گئے؟ پلکیں جھپکاتی وہ پریشانی کے عالم میں بولی، میں کسی سیشلی کو نہیں جانتا۔ سرد مہری سے کہتا وہ مہرما کو ساتھ لیے اس کی سائڈ سے نکل گیا۔ تو تم اس رات کی وجہ سے اب تک ناراض ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹتی پھر سے چلائی۔ منصب کے قدموں میں تیزی آ گئی لیکن اسے اپنی رفتار کم کرنی پڑی کیونکہ اس کے ساتھ چلتی مہرما رک چکی تھی۔ منصب کو پلٹنا محال لگا۔ کس رات کی بات کر رہی ہے وہ؟ مہرما کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری تو منصب نے قدم روک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ جلتا ہوا سا، چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ منصب کے دل میں تکلیف سے اٹھنے لگی۔ وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، ہاں وہی، جس کی ایک نظر الفت کے لیے وہ ترسا کرتا تھا، وہ آج اس سے کتنے حسین سوال کر رہی تھی۔ اور تبھی وہ مصیبت ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے لندن میں ملی تھی، منصب نے آہستگی سے کہا۔ رات میں؟ مہرما نے پوچھا۔ سیشلی ان دونوں کی جانب ہی آ رہی تھی۔ نہیں، دن میں، منصب نے بے اختیار اس کے رخسار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو پھر رات درمیان میں کہاں سے آئی؟ مہرما کو اپنا تنفس بگڑتا محسوس ہوا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ منصب نے اس کا رخسار سہلایا، تبھی وہ قریب آئی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ صرف 2 منٹ؟ وہ سراپا التجا بنی پھر سے درمیان میں آئی تھی۔ تم بات کر لو، وہ شاید تمہاری خاطر یہاں آئی ہے، مہرما نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے قدم پیچھے بڑھائے۔ منصب نے کافی ناگواری سے سیشلی کی طرف دیکھا۔ میں اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اسے بتاتے ہوئے پھر سے مسکرائی تھی، آنکھوں میں سچی خوشی کی چمک تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ مہرما دھیرے دھیرے چلتی تھوڑے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تمہیں سن کے خوشی ہوگی۔ وہ اداس ہوئی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج تمہاری وجہ سے میں اپنا اصل پا سکی ہوں اور یہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ ایک کرسچن ہے۔ ممی نے اس سے کافی پیسے لے کے مجھے اس کے حوالے کر دیا، پر وہ میرے مذہب کا احترام کرتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں پر تم تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے مون، دھیمی آواز میں کہتی وہ اسے شرمندہ سی لگی۔ وہ لڑکی دیکھ رہی ہو؟ منصب نے ہاتھ سے کچھ فاصلے پہ کھڑی مہرما کی طرف اشارہ کیا جو سمندر کی جانب رخ کیے کھڑی تھی۔ ہاں وہ کیوٹ ہے، وہ پھیکے پن سے مسکرائی۔ وہ میری بیوی ہے، کہتے ہوئے منصب نے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھی۔ سیشلی کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ ہاں وہ خوش نصیب ہے کہ تم جیسا مرد اس کا ہمسفر ہے، لیکن بد نصیب میں بھی نہیں ہوں۔ میرا ہمسفر بہت اچھا ہے، وہ میرے ساتھ یوں رہتا ہے جیسے کوئی انجان، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تب مجھ سے نکاح کرے گا اور پھر مجھے ہر وہ حق دے گا جس کی میں مستحق ہوں۔ خود کو سنبھالتی وہ تحمل سے گویا ہوئی۔
میں جس دن سے یہاں آئی ہوں ہر دن تم سے ملنے کی دعا کی کیونکہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی شکریہ نہ کوئی معذرت، وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ یعنی نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تم سے نفرت کروں یا نہ کروں؟ کم از کم مجھے ہرگز فرق نہیں پڑتا سیشلی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم نے اسلام قبول کر لیا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہیں میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے میری بیوی پریشان ہو چکی ہے، وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اس سے بات کر لیتی ہوں، وہ جلدی سے بولتی مہرما کی طرف گھومی۔ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے سیشلی، بس آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ بے رخی کی انتہا کر رہا تھا۔ سیشلی نے نم آنکھوں سمیت سر ہلایا۔ سیشلی نہیں، حرم، حرم نام ہے میرا، آہستگی سے کہتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ منصب اسے نظر انداز کرتا مہرما کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نفرت سے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا۔ یا اللہ میرا دل بدل دے۔ جو دعا اس نے کبھی نہیں کی تھی وہ آج کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ سمندروں پار صرف اس شخص کی خاطر آئی تھی۔ براق اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر اسے اس کی محبت مل گئی تو وہ اسے جانے دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور نکلا تھا۔ وہ تو شادی کر چکا تھا، لیکن اگر اس نے ایسا کیا بھی تھا تو بھلا کیا غلط تھا؟ اس نے کب اسے آس کی ڈور تھمائی تھی؟ کب اظہار محبت کیا تھا؟ کب؟ یقیناً کبھی نہیں۔ سیشلی نے بہت بے دردی سے اپنے گال رگڑے تھے۔ منصب سے بحث کرتی مہرما سیشلی کو گھور رہی تھی، بدلے میں وہ ہولے سے مسکرائی اور پلٹ گئی کہ مقدر اس سے وہ شخص لے چکا تھا جسے پانے کے لیے وہ اپنی پوری دنیا تیاگ آئی تھی۔ تم پہ تو کرم تھا کہ تم یوسف ٹھہرے، کبھی زلیخا سے پوچھو، زلیخا ہونا۔ شکست خوردہ قدموں کو حرکت دیتی وہ واپسی کے سفر پر گامزن تھی۔ سیاہ پڑتے آسمان کی وسعتوں کو تکتی وہ جانے کیوں کلس رہی تھی، اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ دل تھا کہ اسے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ سماعتیں ان دونوں کی گفتگو سننا چاہتی تھی، مگر انا کا ہاتھ تھامے وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کافی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ گزرتا ایک ایک لمحہ اس پہ بھاری تھا۔ سیاہ آنکھوں میں اس لڑکی کا دمکتا چہرہ گھوم رہا تھا جو منصب شاہ سے بڑے استحقاق سے بات کر رہی تھی۔ 5 سے 7 منٹ کے وقفے کے بعد وہ اس کے مقابل آیا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر یہاں آ کھڑی ہو؟ اسے بازو سے تھامتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مہربا نے سلگتی نظروں سے اسے گھورا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تڑک کے بولی، آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ تم کچھ پی جانے بنا مجھے غلط کیسے سمجھ سکتی ہو ماہی؟ ایک لڑکی تمہارے پیچھے لندن سے یہاں چلی آئی اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ اسے دیکھتی وہ دبی دبی آواز میں چیخی، ساتھ ایک تلخ نگاہ دور کھڑی سیشلی پہ ڈالی۔ بدلے میں وہ ہولے سے مسکراتی پلٹ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ یہاں میرے لیے آئی ہے؟ منصب کو بھی غصہ آنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ لب بھیجتے کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو آواز بھیگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے، اس کے چہرے نے، اس کے لہجے نے، اس کے پورے وجود نے ایک ہی سانس میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، اسے اپنے سامنے سے ہٹاتی سرعت سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ منصب نے پلٹ کر اسے پکارنا چاہا، مگر دور سے نظر آتی وقار عالم شاہ کی پجاروں دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے مقابل تھا۔ میں اپنا کام نپٹا چکا ہوں، ہمیں اب چلنا چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو منصب نے سر اسپات میں ہلایا، پھر گردن موڑ کر مہرما کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ مہر بیٹی کو ڈرائیور تمہاری فلیٹ پہ چھوڑ دے گا، اس کی فکر نہ کرو، انہوں نے مزید کہا تو وہ ہنکارا بھرتا پجارو کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ چکی تھی جسے ڈرائیور اس کے فلیٹ تک لے جانے والا تھا۔ تمہاری شہری یا علیشہ سے بات ہوئی؟ اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھالتے وہ بولے تو منصب نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ان دونوں میں سے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا، فیس ٹو فیس ہی بات کروں گا، گاڑی موڑتے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے جواب پر وقار عالم شاہ نے ہنکارا بھرا۔ وہ مکمل توجہ سے سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں ہولے ہولے حرکت کر رہی تھیں۔ دھیان بھٹک بھٹک کر کچھ دیر پہلے ہوئے ناگوار واقعے کی طرف مبذول ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں مہرما اس سے خفا ہو گئی تھی۔ گو اس کی خفگی منصب شاہ کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی، کیونکہ وہ اسے لے کر جذباتی ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا دل مہرما کے لیے بے چین تھا۔ وہ بے چین تھا کیونکہ اس کی بیوی چین سے نہیں تھی۔ مناسب رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہ مختلف سوچوں کا شکار ہو رہا تھا۔
20 سے 25 منٹ کی مسافت کے دوران وقار عالم شاہ نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان کی منزل قریب ہی تھی کہ جب دائیں جانب کو مڑتی سڑک سے ایک گاڑی اچانک سامنے آئی تھی۔ منصب کو گاڑی روکنی پڑی۔ مقابل کی گاڑی بھی رک چکی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں منصب کی پہلی نظر سامنے والی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھے شہیر پہ پڑی تھی۔ ان کے پیچھے ہی 3-4 گاڑیاں آ کر رکیں تو وہ سرد سے گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ اندر ہی رہیں بابا سرکار، انہیں ہدایت کرتا وہ جیسے ہی باہر نکلا اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی گاڑیوں سے اس کے مسلح آدمیوں نے فوراً سے پہلے اس کا گھیراؤ کیا تھا۔ شہیر کے ساتھ علیشہ کو چوہانیوں کے نرگے میں دیکھ کر منصب کو کافی حد تک معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر اس کے آدمیوں نے چوہانیوں پر رائفلز تان لی تھی۔ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ تم لوگ پلٹ جاؤ۔ منصب نے بلند آواز میں انہیں وارننگ دی تو ان میں سے ایک آگے آیا۔ ہم شہیر سائیں اور ان کی بہن کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے شاہ صاحب، بہتر ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں اور ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ چوہانیوں کی سربراہی کرتا خادم سخت لہجے میں چلایا تھا، واپس نہیں جاؤ گے تو جان سے جاؤ گے، رہی بات میری تو منصب عالم شاہ کی گرد کو چھو لینا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے نوکر۔ اپنی پشت سے ریوالور نکال کر اس کی پیشانی پہ تانتا وہ سرد ترین لہجے میں گرایا تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن میں پھر بھی بتائے دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ ہمارے بڑے سائیں کی قید میں ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس نے دل جلاتی مسکراہٹ منصب کی طرف اچھالتے ہوئے انکشاف کیا تو منصب کا چہرہ پل بھر کو تاریک ہو گیا۔ وہ عورت تمہارے بڑے سائیں کی بہن ہے خادم، میرے بیٹے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے تمہاری یہ دھمکی فضول ہے۔ گاڑی سے باہر نکل چکے وقار عالم شاہ مضبوط لہجے میں بولے تو منصب نے لب بھینچتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ کتنے ظالم ہو گئے تھے وہ، کس قدر سفاک، اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ وقار عالم شاہ نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے چوہانیوں کو گھیر لیا۔ لمحوں میں ان کا اسلحہ چھین لیا گیا تھا۔ انہیں اتنا مارو کہ عبدالعزیز چوہان کو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں اپنا انجام نظر آ جائے۔ اپنے آدمیوں کو مخاطب کرتے وہ دھاڑے تھے۔ خادم بری طرح گرا رہا تھا مگر اس کی گراہٹ اب فضول تھی۔ معاملہ سنبھلتے دیکھ علیشہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ منصب نے بے اختیار اسے خود سے لگایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ علیشہ نے بمشکل سر اسبات میں ہلایا۔ مما کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے منصب نے بے تابانہ پوچھا تو بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ شہید نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتا دی جسے سن کے منصب نے خود کو گاڑی کی طرف تقریباً بھاگتا پایا تھا۔ وقار عالم شاہ سرد سے اس کے پیچھے لگ کے، تم وہاں نہیں جاؤ گے منصب، انہوں نے اسے سختی سے دبوچا تھا۔ اور میں وہاں کیوں نہیں جاؤں گا؟ ان کے ہاتھ آہستگی سے جھٹکتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم وہاں کیوں نہیں جاؤ گے، وقار شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو منصب نے ضبط بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں اپنی ماں کو مرتا چھوڑ دوں؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ چلایا تھا، چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ وہ عورت آپ کی کچھ نہیں ہے بابا سرکار، پر وہ عورت میری ماں ہے، اور ماں کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ اپنے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھ کر بولتا وہ شدید اذیت کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ علیشہ نے بے اختیار اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا کہ اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ تھی۔ اس کے جواب پر وقار شاہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، وہ عورت میری کچھ نہیں ہے، پر تم میری اولاد ہو۔ اولاد؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ لفظ اولاد پر زور دے کے بولے۔ اولاد کا مطلب تو سمجھتے ہو نا تم؟ وہ اسے اسی کی بات لوٹا رہے تھے، اسے اسی جذباتی گڑھے میں دھکیل رہے تھے جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ منصب کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وقار شاہ نے منصب کے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا جسے سمجھتے ہوئے اس نے فوراً منصب کے سر پر ریوالور سے وار کیا تھا۔ خون کی ایک لکیر بہت تیزی سے اس کی گردن پر رینگتی چلی گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا؟ اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ سرخ پڑ چکی آنکھوں کے سامنے یہ ایک دم اندھیرا چھایا تو اپنا سر پکڑتا وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ علیشہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہید نے آگے بڑھ کے اسے خود سے لگا لیا۔ اپنے مرشد سرکار کو احتیاط سے گاڑی میں ڈالو نوید اللہ، اپنی آنکھوں کے نم ہوتے گوشے رگڑتے وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ تم دونوں بھی آ جاؤ، شہیر اور علیشہ کو کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ چوہانیوں کا حشر نشر کر کے انہیں وہیں سڑک پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی گاڑیوں کے ٹائرز پنچر کر دیے گئے تھے تاکہ وہ اس اذیت کو کافی دیر برداشت کریں جس سے وقار شاہ کے آدمیوں نے انہیں نوازا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقار شاہ کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ اپنے بیٹوں کی خاطر ہی صحیح انہیں اس عورت کی جان بچانی تھی۔ تیسری انگلی میں چمکتے یاقوت کو گھماتا وہ بھیڑ کو چیرتا جس شان سے وہاں آیا تھا اسی شان سے باہر نکلتا چلا گیا۔
دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین وقفے وقفے سے چمک رہی تھی، پر فی الحال اس کی توجہ اس جانب بالکل نہیں تھی۔ سیاہ لینڈ کروزر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے بڑی سرعت سے گاڑی کلب کے پارکنگ ایریا سے باہر نکالی تھی۔ کشادہ پیشانی پر بکھرے بھورے بال پسینے کے باعث کچھ نم سے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے جنہیں بار بار مسلتا وہ اپنے اندر امڑتے اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پھر سے چمکی تو اس بار اس نے ایک نگاہ غلط ڈیشنگ بورڈ پر رکھی موبائل کی اسکرین پہ ڈالی۔ وہاں شانزل کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کال کاٹ دی۔ اسکرین صاف ہوئی تو کئی مسڈ کالز اور میسیجز کے نوٹیفیکیشنز تھے۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیا اور گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے ایک نظر کال لاگ پہ دوڑائی۔ شہیر کے نمبر سے 2 مسڈ کالز تھیں۔ اس کا پاؤں بے اختیاری میں بریکس پر پڑا تھا۔ گو نہ تو شہیر نے اسے کبھی کال کی تھی اور نہ ہی بدر نے ایسا کچھ کیا تھا، پر اس کے پاس شہیر کا نمبر محفوظ تھا۔ بدر نے فوراً اسے کال بیک کی، مگر وائے افسوس اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ میسیجز منصب شاہ کی طرف سے بھی تھے، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ بدر نے منصب کا نمبر ملایا، لیکن جب تیسری بیل پر بھی کال ریسیو نہیں ہوئی تو اس نے تپر کو فون کیا تھا۔ معلوم کرو کہ چوہانیوں کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے۔ شہیر سائیں اس وقت کہاں ہے، یہ بھی معلوم کرو تپر۔ اسے ہدایت دے کر بدر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کر پایا تھا کہ جب کسی نے سڑک کی سائڈ سے لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر اس شخص کے چہرے پر نظر پڑی تو گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا۔ گاڑی رکتے ہی وہ سرعت سے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اس نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ عالم سے ملنے، بدر نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ ملنے یا لڑنے؟ شانزل کا لہجہ سرد ہو گیا۔ یہ لڑائی وہ بہت پہلے چاہتا تھا، مجھے اب ضرورت تھی سو میں نے اس کی چاہت پوری کر دی، بدر نے سنجیدگی سے جواب دیا تو شانزل نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ آنکھ کے پاس کچھ سرخی سی تھی، نچلا ہونٹ بھی شاید پھٹ چکا تھا۔ بیرسٹر بدر لگاری پر یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی بیوی سے کیس جیتنے کی خاطر تم کسی بھی سرپھرے سے ہاتھا پائی کرتے بھی رہوگے۔ شانزل نے کافی سفاکی سے اسے لفظوں کا تھپڑ مارا تو بدر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سرپھرے کا سر پھاڑ کے آ رہا ہوں۔ میں نے ایسا کیا کیونکہ یہی اس کی شرط تھی، ورنہ گواہی لینے کے اور بہت سے دوسرے طریقے آتے ہیں مجھے، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو شانزل نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے حالات بتا رہے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر تم اپنی بیوی کی خاطر اپنا سر بھی پھاڑ لوگے، شانزل نے سنجیدگی سے کہا تو بدر کے لب مبہم سا مسکرائے۔ دیر سے سمجھے ہو، پر بلاخر تم مجھے صحیح سمجھے ہو، بدر نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو شانزل ہنکارا بھر کے رہ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس کی گاڑی کراچی کے پوش علاقے میں پوری شان و شوکت سے کھڑی لگاری ہاؤس کی عمارت کے سامنے رکی تھی۔ مجھے لگا تم اس شکل کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس جاؤ گے، شانزل نے غیر سنجیدہ سے انداز میں اس پہ چوٹ کی تو بدر نے اسے گھورا۔ میں اس شکل کے ساتھ ہر اس جگہ جا سکتا ہوں جہاں میں جانا چاہوں گا، مجھے ان معمولی زخموں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بدر نے اچھے سے اس کی طبیعت صاف کی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے اپنی سماعتوں میں اپنے موبائل کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تو بدر نے موبائل اسکرین اپنے سامنے کی۔ وہاں تپر کی کال تھی۔ بدر نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ بولو تپر۔ مضبوط چال چلتا وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ شانزل اس کے ساتھ ہی تھا۔ سائیں، علیشہ بی بی اور ان کا بھائی دونوں ہی کچھ دیر پہلے گھر سے بھاگ چکے ہیں، میرے آدمی نے ان کا پیچھا کیا تھا، اس کے مطابق وہ دونوں اب سیدوں کے گدی نشین سید منصب عالم شاہ کی حفاظت میں ہیں۔ تپر نے مختصراً اسے حالات کی باریک بینی سے مطلع کیا تو بدر کو یک گونا سکون ہوا۔ کیا چوہانیوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا؟ پہلا سوال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس نے فوراً پوچھ لیا تھا۔ بالکل کیا تھا سائیں، لیکن سیدوں نے ان کی ہڈیاں توڑ کے انہیں وہیں سڑک پہ پھینک دیا، مگر ان میں عبدالعزیز چوہان نہیں تھا۔ تپر کی آواز فون سے ابھری تو بدر کے قدموں کی رفتار کچھ سست پڑ گئی۔ ذہن نے بہت تیزی سے گردش کی تھی۔ شانزل نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اور کچھ جو بتانا باقی ہو؟ بدر کے دماغ میں کچھ کلک ہو رہا تھا۔ ہاں، ایک بات اور ہے، چوہانیوں کو زد و کوب کرنے کے علاوہ سیدوں نے اپنے کسی ایک آدمی کو بھی زخمی کیا تھا۔ اندھیرے کے باعث میرا آدمی چہرہ نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ منصب عالم شاہ تھا۔ تپر کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تو بدر کی پیشانی پر رگ ابھر آئی۔ منصب اور اس کے محافظوں کے علاوہ کیا وہاں کوئی اور شخص تھا جو اس کے خاندان سے ہو؟ پوچھتے ہوئے وہ خواہش کر رہا تھا کہ جواب اس کی توقع کے مطابق نہ ہو۔ جی بالکل، وہاں منصب شاہ کا باپ سید وقار عالم شاہ بھی تھا، تپر نے حسب توقع جواب دیا تو بدر نے لب بھینچتے ہوئے کال کاٹ دی۔
कदम रुक चुके थे। डैम इट! मनसब शाह की माँ उस बेगैरत चौहान की कैद में है। वो लबों पर जबान फेरते हुए बोला, आंखों में तशवीश हिलकोरे ले रही थी। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? शांजिल ने बोलने की जुर्रत की थी। अलीशा और शहीर साईं चौहान के घर से फरार हो चुके हैं। यकीनन वो दोनों असलियत जान चुके हैं, तभी उन्होंने ऐसा किया। बदर ने उल्टे कदम मोड़ते हुए कहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? शांजिल ने कहा तो बदर ने संजीदा निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर उसे सारी बात बताता चला गया। मनसब आलिम शाह को उसी के आदमियों ने ज़ख्मी किया है शांजिल। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके बाप ने ऐसा करवाया होगा। मुझे यकीन है कि मनसब को उसकी माँ की जान की धमकी दी गई होगी। वो अब्दुल अजीज़ चौहान के पास जाना चाहता होगा और उसके बाप ने उसे रोकने के लिए अपने आदमियों को यह हुक्म दिया होगा। कड़ी से कड़ी मिलाता वो पुरयकीन लहजे में बोलता चला गया, और तुम्हें क्यों लगता है कि चौहान ने उस सैयद को उसकी माँ की तरफ से कोई धमकी दी होगी? क्योंकि उस औरत को अभी कुछ रोज़ पहले ही तलाक मिली है, जिसके बाद वो शहीर और अलीशा के साथ चौहान के पास ही रिहाइश पजीर थी। लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 लोग भागे हैं, अलीशा और शहीर। वो औरत अभी तक वहीं है, और चूंकि अलीशा और शहीर की मदद मनसब ने की है, तो उसे कमज़ोर करने के लिए चौहान के पास उसकी माँ से अहम कड़ी और कोई नहीं हो सकती। शांजिल वो लम्हों में मसले की तह तक पहुँच गया था। मनसब कॉल रिसीव नहीं कर रहा क्योंकि वो बेहोश है। वो लॉन में बाकायदा चक्कर काट रहा था। शहीर साईं का नंबर बंद है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए वकार आलिम शाह ने कहा होगा। वो संजीदा था, ख़तरनाक हद तक संजीदा। सियाह आंखों में रात से गहरी स्याही फैल रही थी। वकार शाह का उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मनसब की खातिर उस औरत को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। शांजिल धीमी आवाज़ में कहते हुए वो यकदम रुका। वो क्या करेगा? इस सोच के साथ ही उसे अपना तनफ्फुस तेज़ होता महसूस हुआ। शांजिल ने बदर के कंधे पर हाथ रखा। बदर, खुद को संभालो। शांजिल ने उसे समझाने की कोशिश की। अलीशा से उसका कोई रिश्ता नहीं है शांजिल, ना खूनी और ना ही जज्बाती, और जिसका रिश्ता है वो होश में ही नहीं है, तो ऐसे में वकार शाह क्या करेगा? कहते हुए बदर ने शांजिल की तरफ देखा। बदर? शांजिल के लब फड़फड़ाए। उसे भी फिक्र लाहक हुई थी। वो बगैर हिचकिचाए अपने बेटों की माँ के बदले अलीशा और शहीर को चौहान के हवाले कर देगा। शांजिल वो ऐसा करेगा क्योंकि वो पहले ही अलीशा और मेरी वजह से अपना एक बेटा खो चुका है। बदर को फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो रहा था। खुद को संभालना उस पल मुश्किल हो रहा था। हो सकता है कि वो ऐसा ना करे, उसमें इंसानियत। शांजिल ने बुझे बुझे अंदाज में कहने की कोशिश की, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। बदर की आंखें उस पल रोशन नहीं लग रही थी, खंडर में जलती बुझती शमा की मानंद बेबस लग रही थी। वो ऐसा करेगा, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। पलकें झपकाते बदर ने एक लम्हे में फ़ैसला किया था। अगले ही पल उसने अली हैदर को कॉल मिलाई। मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ अली, मुझे जल्द अज जल्द इसकी करंट लोकेशन चाहिए। अपने मखसूस लहजे में बोलता वो अली हैदर को बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर गया था। गहरी होती रात की तरीकी में उसका बॉस उसे हुक्म दे रहा था, जिसे बजा लाना उस पर फ़र्ज़ था। ओके सर, मैं 10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ, उसने फ़ौरन कहा। तो बदर ने राब्ता मुनक़ते कर दिया, फिर मनसब का नंबर अली हैदर को भेज दिया। अगर वो वैसा कुछ करने वाला है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो क्या लगता है कि उसने अलीशा और मनसब को एक ही जगह रखा होगा? शांजिल ने उसे सिक्के का दूसरा रुख दिखाया तो बदर ने सुर्ख होती आंखों से उसकी जानिब देखा। उसे वहीं होना चाहिए जहां उसका बेटा होगा शांजिल, और अगर नहीं होगा तो उसे वहां तक लाने का तरीका मैं बखूबी जानता हूँ। निगाहों का रुख बदल कर पुरसोच नज़रों से स्याह आसमान को तकते हुए उसने मजबूत लहजे में कहा। तो शांजिल ने सर इस बात में हिलाया। वो पुश्त पर हाथ बांधता अब छोटे छोटे कदमों से लॉन में टहल रहा था। उसे अली हैदर की तरफ से कॉल का इंतज़ार था। सीधे हाथ में रिवॉल्वर पकड़े वो बुरी तरह हाँप रहे थे। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में वासिया परेशानी नाच रही थी। उन्हें अपने आदमियों के पिटने की खबर मिल चुकी थी। अलीशा और शहीद के फरार हो जाने का एक ही मतलब था, फांसी का फंदा। अगर उन दोनों में से कोई एक भी अब्दुल अजीज़ चौहान के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता तो पुलिस उनके दरवाजे पर आ पहुंचती। दूसरी जानिब अगर मनसब या वकार शाह में से कोई एक भी ऐसा करता तब भी उन्हें हवालात में बंद होना पड़ता। लेकिन फ़कत एक कड़ी ऐसी थी जो उन्हें तसल्ली दे रही थी, और वो कड़ी संदल चौहान थी। अब्दुल अजीज़ चौहान ने एक नज़र सोफ़े पे डाली जहाँ वो होशो खिर्द से बेगाना पड़ी थी। पेशानी से थोड़ी तक बनी खून की लकीर सूख चुकी थी। उनका शातिर दिमाग बुरी तरह घूम रहा था, कुछ सुझाई न दे रहा था। फैसला मुश्किल था, बचाओ या फिर बदला, और उनके अंदर की कमीनगी उन्हें बदले की तरगीब दे रही थी, क्योंकि वो खुद हर तरफ से फंस चुके थे और बचाव तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन बदला आसान तो अब बदला लेना भी नहीं रहा था, क्योंकि अलीशा उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन अगर वो किसी तरह उसे दोबारा दबोच लेते तो फिर बदला लेना मुमकिन था।
موبائل کی بجتی گھنٹی نے ان کی توجہ اپنی جانب کھینچی تو انہوں نے موبائل نظروں کے سامنے کیا۔ وقار علیم شاہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ عبدالعزیز چوہان کے لبوں پر ایک کمینی مسکراہٹ در آئی۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور کال کرو گے۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ زہر خون لہجے میں بولے، مجھے اپنے بیٹوں کی ماں چاہیے، زندہ، صحیح سلامت۔ ان کی بھاری آواز فون کے اسپیکر سے ابھری، اور تم جانتے ہو کہ بدلے میں مجھے کیا چاہیے؟ عبدالعزیز چوہان نے فوراً کہا، وہ دونوں بہن بھائی سندل کے بحریہ ٹاؤن والے فلیٹ میں ہیں۔ ابھی میں فلیٹ کے باہر ہی موجود ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں اپنے آدمیوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تم سندل کو یہاں لے آؤ اور اپنا بھتیجا بھتیجی کو لے جاؤ۔ وقار شاہ نے بنا جھجکے صاف لہجے میں کہا تو عبدالعزیز چوہان نے گردن موڑ کر سندل کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہے؟ چوہان نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ گارنٹی تمہارے پاس تمہاری قید میں ہے۔ اگر تم فلیٹ کے آس پاس کچھ غیر معمولی دیکھو تو سندل کو گولی مار دینا، اور اگر علیشا اور شہیر کو ساتھ لے جاتے ہوئے راستے میں کچھ غیر معمولی محسوس کرو تو ان دونوں کو گولی مار دینا۔ لیکن خیر، ان دونوں کے جینے مرنے سے مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ وقار علیم شاہ نے تفصیل سے جواب دیا تو وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ یہ آفر صرف ابھی کے لیے ہے۔ اگر تم سندل کو کچھ کرتے ہو یا تم نے میری ملکیت میں سے کسی گھر میں در اندازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ سید وقار علیم شاہ تمہیں زمین کی 7ویں تہہ میں سے بھی باہر نکال کے دوبارہ اسی تہہ میں گاڑ دے گا۔ انہوں نے مزید کہا تو عبدالعزیز چوہان نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وقار علیم شاہ کی آواز بھاری اور لہجہ مضبوط تھا، انداز میں کوئی رعایت نہ تھی۔ مجھے منظور ہے، لیکن سبحانی والے معاملے کا کیا ہوا؟ عبدالعزیز چوہان نے کچھ سوچ کے پوچھا۔ یہ آفر میں نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے کے اپنا دل ٹھنڈا کر سکو چوہان۔ اس کے بعد میں اپنا دل ٹھنڈا کروں گا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ کے انہوں نے کال کاٹ دی۔ عبدالعزیز چوہان نے ٹوں ٹوں کرتے موبائل کی اسکرین کو گھورا۔ اشارہ صاف تھا، وقار علیم شاہ اسے سبحانی کا خون ہرگز معاف نہیں کرنے والا تھا۔ عبدالعزیز چوہان نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر اپنے خاص ملازم کو آواز دی، سندل کو گاڑی میں ڈالو، ہم نکل رہے ہیں۔ اسے حکم دیتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ بار بار اس انگریزنی کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا، اس کا لب و لہجہ، وہ انداز، سب کچھ اس کا دل جلائے دے رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ کیوں جھلس رہی تھی؟ اس کے اندر شدت سے سوال ابھرا تھا۔ مہربا نے لب بھینچتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بے اختیار بیڈ پر ڈھہنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ نہیں منصب شاہ، نہیں، میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ آنکھیں بند کرتی وہ بڑبڑائی۔ دل عجب ہی شور مچا رہا تھا۔ سیاہ ہجر گیا، زرد انتظار گئے، کسی کا درد گیا، درد کے حسار گئے۔ اداس رات، خزاں ہم سفر، سفر گمنام، تیرے خیال کے موسم ہمیں تو مار گئے۔ نہ جاں بھڑکتی ہے اپنی، نہ راکھ ہوتے ہیں، ہمیں یہ کیسی مصیبت میں تم اتار گئے۔ عجیب دشمن جاں تھا کہ بن لڑے جیتا، عجیب جنگ تھی ہم جس میں ہار ہار گئے۔ دروازے کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اٹھ کے بیٹھی۔ کمرے سے نکل کر دیکھا تو بیرونی دروازے پر وقار علیم شاہ تھے۔ آپ اندر رہیں مہرما، انہوں نے اسے کہا تو وہ خود سے الجھتی کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ 5 6 7 منٹ کے وقفے کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ مہربا نے پلٹ کر دیکھا۔ آ جائیں، اس نے اس جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دروازے کو ادھ کھلا چھوڑ کر وہ اس تک اپنی بات پہنچا رہے تھے۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر آؤں گا، آپ باہر آ جائیں اور منصب کا خیال رکھیں۔ ان کی بھاری آواز ابھری تو وہ سرعت سے اس جانب آئی۔ دروازہ کھول کر لیونگ ایریا میں آئی تو وہاں منصب کو صوفے پر لیٹا پایا۔ اس کے سر پہ بندھی پٹی کے باعث وہ کچھ دیر پہلے کی گئی وقار شاہ کی ہدایت کی بابت سمجھ گئی تھی۔ وہ بے ہوش تھا، اسے یقیناً وقار شاہ کے آدمی اندر لے کے آئے تھے، تبھی اسے کمرے میں رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ مہربا نے نم پڑتی آنکھوں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے وقار شاہ کی پشت کو دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی جانب آ گئی جو ہوش و خرد سے بیگانہ صوفے پہ پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ سو رہا ہے کیا؟ مہربا کی آواز پر وقار شاہ کو اپنے قدم روکنے پڑے۔ معمولی سی چوٹ ہے، کچھ دیر میں جاگ جائے گا، فکر مت کرو، سنجیدگی سے کہہ کے وہ باہر نکلتے چلے گئے۔ مہربا نے گردن موڑ کر پھر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں مونڈے اس کی موجودگی سے یکسر انجان صوفے پہ پڑا تھا۔ الجھے ہوئے سیاہ بالوں کے درمیان سفید پٹی چمک رہی تھی۔ پیشانی پر چوٹ کا کوئی نشان نہ تھا، لیکن سر کی پشت زخمی تھی۔ لب بھینچتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے اس کے پاس ہی اپنے لیے جگہ بنا کے بیٹھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو۔ اسے بے اختیار اس کے الفاظ یاد آئے۔ کیا تم اب بھی اس رات کو لے کے ناراض ہو؟
وہ لڑکی اس بار محرمہ کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لبوں کو سکیڑتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو انگلی کے پوروں سے چھوا۔ تم کیوں خاموش ہو؟ اس کے ہونٹوں نے بہت آہستگی سے جنبش کی۔ سیاہ آنکھوں میں منصب کے لیے تفکر ابھر آیا تھا۔ میں نے تم سے لڑنا تھا، وہ مزید بولی۔ مجھے لگا تم مجھے وضاحت دو گے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، آنکھوں میں نمی سی امٹ رہی تھی۔ بار بار زخمی ہو کے کیا کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں، پوچھتے ہوئے اس کی آواز قدرے بلند ہوئی، لہجے میں شکوہ در آیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ہر بار تمہارے لیے پریشان ہو جاؤں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری تکلیف پر رہوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کی آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلکا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح تم مجھ سے اعتراف محبت کروا لو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ روتے ہوئے کہتی وہ جھکی اور اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اٹھ جاؤ، حکم دیا تھا، خاموش مت رہو، گزارش کی تھی، مجھے وضاحت دو، وہ تقاضا کر رہی تھی۔ آہستگی سے بہتے آنسو اس کے شرٹ بھگو رہے تھے۔ بتاؤ کون تھی وہ؟ اس کی دھیمی آواز میں تکلیف تھی۔ سیشلی تھی وہ۔ منصب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو محرمہ کا دل یک بار کی دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کے اسے دیکھا جو لب بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں سرخی سی تھی، وجیح چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ایک زبردستی کی دوست، وہ مزید بولا، پھر وہ رکا نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بولتا چلا گیا اور وہ دم سادھے اسے سنتی رہی۔ وقت بیتتا رہا، رات سلگتی رہی۔ دامن خالی، ہاتھ بھی خالی، دستے طلب میں گردے طلب، عمر گریزاں مجھ سے لپٹ اور مجھ پر رو۔ صوفے پر بیٹھی وہ لب سے یہ دھندلی آنکھوں سے اپنی ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی۔ گلاب چہرے پر اس پر زردی سی کھنڈی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ سست پڑ رہی تھی۔ کیوں؟ کیسے؟ کب؟ بہت سے سوالات اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے مگر جواب ندارت۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جسے اس نے اپنے پیچھے خوار کرنے کے بعد بھی آس کا کوئی سرا نہ تھمایا تھا۔ وہ جس سے محبت کا دعویٰ اس نے بڑے دھڑلے سے کیا تھا، ہاں وہ اس دعوے پر پوری نہ اتر پائی تھی، اور وہ مجھے نفرت کیا کرتا تھا، کیسے اس کی محبت میں ہر حد پار کر کیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ہتھیلیوں پر گرنے لگے تو اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پاس بیٹھے شہید نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہمت سے کام لیں آپا، ابھی ایک اور امتحان باقی ہے، شہید نے دھیمی آواز میں کہا تو علیشہ نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں مزید ہمت باقی ہے، میں تھک چکی ہوں شہری، پلیز بدر کو بلا دو، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ اس کی طرف دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وقار انکل میرا موبائل اپنے ساتھ لے گئے ہیں، میں بدر سے کیسے رابطہ کروں آپ ہی بتائیے، اور پھر پھپھو انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے آپا، شہید نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو علیشہ نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایسا کیا تاکہ ہم زندہ رہیں، لیکن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز پہ بولی تو شہید لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ وقار انکل ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، یقین رکھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا تو علیشہ نے پھر سے گردن ہلائی، یہ رسکی ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، آپا پلیز ایسا مت کریں۔ شہید نے اس کا ہاتھ تھام لیا، چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ سندل کا فلیٹ تھا جہاں کچھ دیر پہلے وقار شاہ ان دونوں کو چھوڑ گئے تھے۔ بے وقوفی مت کریں آپا، اس کے پیچھے لپکتا وہ چیخا، مگر علیشہ نے پرواہ کیے بنا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ آپا رک جائیے، اگر ہم یہاں نہ رکے تو تایا سائیں پھپھو کو مار دیں گے۔ وہ اس سے گزارش کر رہا تھا، نہیں شہیر، مجھے کسی گیم کا حصہ نہیں بننا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مین روڈ کی جانب گامزن تھی۔ شہیر اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا جب سامنے سے آتی گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس نے علیشہ کو قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے کی کوشش کی تھی، اگلے ہی پل اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگی تھی۔ چوہانیوں کو گاڑیاں روکتے دیکھ شہید نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ عبدالعزیز چوہان سرعت سے اس کی جانب آئے تھے۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں انہوں نے علیشہ کو بالوں سے پکڑا تھا، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بھاگتی کہاں ہے بے غیرت، تیرا تو آج وہ حشر کروں گا کہ تیری روح کانپ اٹھے گی۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ چلائے۔ ان کے آدمی تیزی سے سڑک کے اطراف میں پھیل رہے تھے۔ ایک نے شہید کی پیشانی پر پستول تان لی تھی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑ دیں تایا ورنہ جان سے جائیں گے آپ۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ روتے ہوئے چلائی، ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ چوہانیوں میں سے ایک سندل بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھائے سندل بیگم کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا، جبکہ شہید پر پستول تانے کھڑے آدمی نے شہید کو بھی اسی جانب گھسیٹا۔ شہید کو نشانی پہ رکھ کر وہ سندل کو فلیٹ میں چھوڑنے کا اشارہ کرتے تاکہ
کو فلیٹ میں چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ کسی گڑبڑ کی صورت میں شہید کو ڈھال بنا سکیں۔ علیشہ کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دے کر وہ خود ڈرائیور کے ساتھ پہلی سیٹ پہ جا بیٹھے، جبکہ علیشہ کے دائیں بائیں 2 آدمیوں نے سیٹ سنبھال کر اس کی پسلیوں پر ریوالور کی نال رکھ دی۔ علیشہ کی آواز دب سی گئی، حالانکہ ایک دم خشک ہوا تھا۔ بے بس آنکھیں خوف کے عالم میں آنسو بہانے لگی۔ گاڑی چلاؤ ڈرائیور، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ پرسکون سے انداز میں بولے تھے۔ علیشہ نے بہت آہستگی سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دھندلی نگاہوں کے سامنے پستول کی نوک پر شہید کا وجود نظر آیا تھا۔ اس نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شہید کو اس سے پچھلی گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا۔ علیشہ کی بھیگی آنکھوں میں 1.5 گھنٹے قبل کا منظر گھومنے لگا جب وقار عالم شاہ نے ان دونوں بہن بھائیوں کو سندل بیگم کے فلیٹ میں چھوڑا تھا۔ کیا بھائی یہاں نہیں رکیں گے؟ منصب کو اندر نہیں لایا گیا تھا، اسی لیے وہ پوچھ بیٹھی۔ نہیں، یہاں صرف تم دونوں رکو گے، وقار شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو علیشہ اور شہید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری بات غور سے سنو۔ سنگل صوفے پہ بیٹھتے وہ دھیمی آواز میں بولے تو علیشہ اور شہید کو بھی بیٹھنا پڑا۔ میں تم دونوں کو عبدالعزیز چوہان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ الفاظ کیا تھے؟ کوئی بوم تھا جو علیشہ کے سر پہ پھوٹا تھا۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ ہمیں مار دیں گے؟ کیوں انکل؟ خود کو سنبھالتی وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر میں نے تم دونوں کو اس کے حوالے نہ کیا تو وہ سندل کو ضرور مار دے گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ علیشہ لمحہ بھر کو کچھ نہ بولی۔ اس کا مقصد تمہارے شوہر سے بدلہ لینا ہے، ضروری نہیں کہ وہ تمہیں قتل کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں چارہ بنا کر تمہارے شوہر کو قتل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بڑی سپاکی سے حقیقت اگل رہے تھے۔ علیشہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اور بالفرض وہ تم دونوں کو جان سے مارنا چاہتا ہے، تب بھی ایسا کرنے کے لیے وہ تم دونوں کو کسی ویران جگہ لے جائے گا، وقار شاہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا تو علیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر پولیس وقت پر نہ آئی تو؟ میرے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو؟ میرے شوہر کو کچھ ہوا تو؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ یہ تمہیں اپنے شوہر پر شک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ایک اور تھپڑ تھا جو اس کے گال پہ پڑا تھا۔ وہ بے بس سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرے لیے نہ تم اہم ہو اور نہ ہی سندل، تم دونوں خواتین ہی میرے بیٹے کے لیے اہم ہو، اس لیے یقین رکھو کہ سندل کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بچانے کی بھی پوری کوشش کروں گا، حتمی انداز میں کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں انکل، مجھے بس یہ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے۔ شہید اس تمام دورانیے میں پہلی مرتبہ بولا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کو یہاں انتظار کرنا ہے، تمہارا وہ خبیث تایا یہاں خود آئے گا اور سندل کو چھوڑ کر تم دونوں کو لے جائے گا۔ میرے خاص آدمی آس پاس ہی موجود ہوں گے، کسی بری صورتحال میں وہ اپنا آپ آشکار کر دیں گے اور تم دونوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر معاملہ اسی طرح چلتا رہا جیسا کہ میں نے کہا تو وہ اس ساری سرگرمی کی خبر مجھے دیں گے اور میں پولیس لے کر راستے میں ہی اسے دبوچ لوں گا۔ وقار شاہ نے کافی تفصیل سے انہیں بات بتائی تو شہید نے سر اسبات میں ہلایا۔ علیشہ ڈھہنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پھپھو کے لیے یہ کریں گے، شہید نے ضبط سے کہا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ اپنا موبائل مجھے دے دو، فی الحال یہی بہتر ہے۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شہید نے موبائل ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ویڈیو گیلری میں سیو ہے، شہید نے انہیں یاد دہانی کروائی۔ ویڈیو وہ انہیں راستے میں ہی دکھا چکا تھا۔ وہ میرے پاس بھی ہے، میں نے اسی وقت اپنے نمبر پہ واٹس ایپ کر لی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرائے تو شہید بھی مسکرایا۔ علیشہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ میں چلتا ہوں، منصب کو اس کے فلیٹ پہ ڈراپ کرنے کے بعد میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا، تم دونوں پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے نرم لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کیا تھا، پر علیشہ نے سر اٹھا کے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا تھا جو خود غرضی کی امارت بنا کھڑا تھا۔ کم از کم اسے تو ایسا ہی لگا تھا، اور اب اس آدمی کی وجہ سے وہ پھر سے وہیں آ پھنسی تھی جہاں سے بچنے کی اس نے پوری کوشش کی تھی۔ اپنی پسلیوں میں ریوالور کی سختی برداشت کرتی وہ لب بھینچے بیٹھی تھی، دھک دھک کرتا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وقار عالم شاہ کسی طرح پولیس لے آئیں۔ مگر سوال تو وہی تھا، کیا گارنٹی تھی کہ وہ زندہ بچ جاتی؟ انہی سوچوں میں گاڑی بحریہ ٹاؤن کی حدود سے نکل آئی تھی۔ پیچھے ہی دوسری گاڑیاں بھی سفر کر رہی تھیں۔ ہائی وے پر چڑھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی لطیف آباد جاتے راستے پہ ڈال دی۔ 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے پر ہی انہیں ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رات کے اس پہر وہاں ٹریفک کا ازدحام غیر معمولی تھا۔ چوہان کے آدمیوں میں سے ایک نے اطراف کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ نتیجتاً عبدالعزیز چوہان نے ایک نظر اطراف میں دیکھا۔ ہائی وے کے اس پار کچی آبادی تھی۔ رات کے اس پہر گاڑی کو اس راستے پہ ڈالنے کا مطلب صبح تک وہیں کہیں پھنسے رہنا تھا، جس کا نتیجہ ان کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہونے والا تھا۔ چونکہ وہ ابھی زیادہ آگے نہیں آئے تھے، اسی لیے انہوں نے ٹریفک رولز توڑنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی موڑ ڈرائیور،
ہاتھ سے اشارہ کرتے عبدالعزیز چوہان بولے تھے۔ اس نے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی لیکن چوہانیوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھی رش لگ چکا تھا۔ عبدالعزیز چوہان کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجایا تھا۔ اسے لے کے اترو اور دھیان رہے پستول کسی کو نظر نہ آئے۔ انہوں نے گردن موڑ کر علیشہ کے دائیں بائیں بیٹھے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو کہا اور خود جلدی سے اتر کر پچھلی گاڑیوں کی طرف بڑھے اور شہیر والی گاڑی کا دروازہ نوک کیا۔ شہیر کو لے کے باہر آ اور تم شہیر غلطی سے بھی کوئی حرکت مت کرنا۔ اپنے آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی شہیر کو بھی تنبیہ کی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل آیا، گردن گھما کر اطراف میں دیکھا، وہاں معمول کا سا سما تھا۔ چوہان کے آدمی نے چادر کے اندر پستول چھپا کے اس کی پشت پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ چلتے چلتے سب سے آخری گاڑی تک آیا تھا۔ عبدالعزیز چوہان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈرائیور اتر چکا تھا۔ شہیر کو پچھلی سیٹ پہ اپنے آدمی کے ساتھ بٹھا کے انہوں نے فرنٹ سیٹ پر علیشہ کو بٹھایا تھا اور گاڑی ریورس کر لی۔ کمبخت، یہ ایکسیڈنٹ بھی ابھی ہونا تھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولے۔ انہوں نے جیسے ہی گاڑی ریورس کی، اگلی گاڑیوں نے بھی یہی کوشش کی تھی لیکن پیچھے سے آتی ایک دوسری گاڑی نے ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ تم لوگ کچے راستے میں داخل ہو جاؤ اور پیچھے کی طرف آ کر میرے ساتھ آؤ، انہوں نے فون پر اپنے دوسرے آدمی کو ہدایت دی اور خود گاڑی دوڑائی۔ انہیں واپس کراچی جانا پڑ رہا تھا کیونکہ بحریہ ٹاؤن سے نکلتے ہی مین ہائی وے انہیں دو راستے دکھاتا تھا، ایک کراچی کے لیے اور دوسرا لطیف آباد کے لیے۔ ان کا راز کھل جانے کے بعد اب کراچی میں قیام کرنا بیکار تھا، اسی لیے انہوں نے لطیف آباد جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ٹریفک کی وجہ سے بروقت انہیں پلان میں ترمیم کرنی پڑی تھی۔ علیشہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلسل زیر لب آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی جبکہ وہاں ٹریفک بڑھتی جا رہی تھی۔ کچے راستے پہ اتر کے ہم پھنس جائیں گے سائیں، چوہانیوں میں سے ایک نے جوابی پیغام بھیجا تھا، جبکہ وہاں ایکسیڈنٹ کے باعث ایک ٹیکسی ڈرائیور اور گاڑی والے آدمی میں لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ ٹریفک بڑھتی جا رہی تھی۔ مجبوراً چوہانیوں کی گاڑی سے دو آدمی نکلے تھے اور ان دونوں تک پہنچے جو ارد گرد کی پرواہ کیے بنا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ چل بے، دونوں نکلو یہاں سے ورنہ دونوں کو ٹھوک دوں گا۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک نے پینٹ شرٹ پہنے اس نوجوان کو مخاطب کیا جس کی ان کی جانب پشت تھی، لیکن وہی لڑکا گاڑی والا تھا۔ اس کی دھمکی پر عالم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، ٹھوک کے دکھا۔ پشت سے ریوالور نکال کر اس کے سینے پہ رکھتا عالم سرد لہجے میں بولا تو اس آدمی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے مقابل کھڑے لڑکے کو بخوبی جانتا تھا، وہ سندل چوہان کا بیٹا اور عبدالعزیز چوہان کا بھانجا تھا۔ دوسرے آدمی نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے وہ پلٹا تو ٹیکسی ڈرائیور بنے براق نے اسے دبوچ لیا۔ جاتے کہاں ہو؟ ہم سے تو مل لو، براق نے اس کے منہ پہ مکہ جڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ پہلے والے پر عالم نے ہنوز ریوالور تان رکھا تھا۔ ٹریفک کے ازدحام میں ہر طرح سے تیار مسلح افراد بہت تیزی سے باہر نکلے تھے۔ ان گاڑیوں میں چند گاڑیاں شہریوں کی تھیں جبکہ بقیہ بدر کے آدمیوں کی تھیں۔ انہوں نے بہت تیزی سے چوہانیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ وہ بہت سمجھداری سے عبدالعزیز چوہان کو ان کے محافظوں سے محروم کر چکے تھے۔ عالم اور براق نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سنبھال لے گا، براق نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے سر اسپات میں ہلایا۔ شہریوں کو راستہ دے دیا گیا تھا۔ عالم نے موبائل نکال کے بدر کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی عالم نے پوچھا۔ میں وہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، بدر کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ تم بتاؤ وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا سب کچھ انڈر کنٹرول ہے؟ بدر نے مزید پوچھا تھا۔ ہاں، تمہارے آدمی چوہانیوں سے اسلحہ لے رہے ہیں، تم چوکن نہ رہو، ماموں کراچی والے روڈ پہ ہیں، دیکھ لینا کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ عالم نے اسے اطلاع دی تو بدر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ سنبھال لے گا، براق نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوا جو وہ کمینہ سنبھال نہ سکے، عالم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراف کیا تھا۔ خیر، تمہیں مرہم پٹی کروانے کے لیے اب کسی ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، براق نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب تک علیشہ اور شہید کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں مل جاتی میں یہ نہیں کروا پاؤں گا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ براق اس بار کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بدر اور شاندل کے کلب آنے سے پہلے ہی عالم کی مرہم پٹی کر دیتا۔ ہاں، وہ دونوں وہاں آئے تھے۔ براق کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ باکسنگ میچ میں جیت کر وہاں سے چلے جانے والا بدر لغاری تھوڑی ہی دیر بعد پھر وہیں آئے گا، اور تب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ شاندل ربانی بھی تھا۔ 2 گھنٹے قبل بدر 1 منٹ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا جب شاندل نے اسے مخاطب کیا۔ بدر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
اگر منصب کا موبائل اس کے پاس نہ ہوا تو، یا بالفرض اگر اس کا نمبر ٹریس کر کے ہم اس تک پہنچ بھی گئے اور وہ ہوش میں نہ ہوا تو، وہاں اس کا باپ نہ ہوا تو کیا؟ فون پر دھمکی دے دو گے اسے؟ یہ بہت لمبا پروسیجر ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ دروازے کے شیشے پر جھکا وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بدر نے اپنے جوڑے لب کھولے۔ کوئی اور ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ شانزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کام جو منصب کر سکتا تھا وہی کام مہربان عالم شاہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسے ساری سچویشن بتا دیں تو وہ اپنے باپ کے مقابلے پر اتر کر یقیناً ہماری مدد کر سکتا ہے۔ شانزل نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا۔ بدلے میں بدر نے کافی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے اس کا منہ توڑ کے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کل کے کیس میں اس کی گواہی چاہیے تھی۔ شانزل ربانی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی میری کوئی بات سنے گا؟ بدر نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ کیس بھاڑ میں جا چکا ہے بدر، علیشا ہی نہیں رہے گی تو کون سا کیس؟ شانزل کو اسے سمجھانا مشکل لگا۔ ہم عالم کو سارا سچ بتائیں گے اور وہ اپنے باپ سے بات کرے گا۔ اس طرح ہم علیشا اور شہید کا ٹھکانہ معلوم کر لیں گے، اس نے مزید کہا۔ وہ نہیں مانے گا، بدر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اگر تم اپنی انا کا جھنڈا زمین میں گاڑ کر اسے ریکویسٹ کرو گے تو وہ مان جائے گا۔ بدر لگاری اس کی طرف دیکھتا شانزل تقریباً چیخا تھا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، سیاہ آنکھوں میں خاموشی تھی۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ زخم ہو رہا تھا۔ تم نہیں جانتے پر میں نے اپنی انا کا جھنڈا اسی روز علیشا چوہان کے باپ کی قبر میں گاڑ دیا تھا جس روز علیشا سے اس کے ساتھ کی بھیک مانگی تھی۔ اب اگر ایک بھیک اس کے عاشق سے مانگنی پڑ رہی ہے تو چلو یہ بھی صحیح۔ کہتے ہوئے اس نے چہرے کا رنگ موڑ لیا۔ شانزل کو اپنے لہجے کی تلخی پر شدت سے احساس ہوا تھا مگر اس نے زیادہ اثر لیے بغیر اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ بدر نے تیزی سے گاڑی لگاری ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکالی تھی۔ پیچھے ہی اس کے گارڈز کی جیپس بھی سڑک پر دوڑنے لگی۔ کیا لگتا ہے کہاں ہوگا وہ اس وقت؟ کلب میں بیٹھا اپنی ہار کا ماتم کر رہا ہوگا، اور کیا؟ بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، اس بیچارے کو تم سے جیتنے کی بڑی چاہ تھی، اگر تم ہار جاتے تو اس کی چاہ پوری ہو جاتی۔ شانزل نے کافی غیر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگر وہ جیت جاتا تو میں کل کا کیس ہار جاتا، اس کی گواہی بہت ضروری تھی۔ بدر نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم ہارنے والی شے نہیں ہو لگاری، میں جانتا ہوں کہ تم بس اپنی جیت میں اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ شانزل چپ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے ریڈیو آن کر لیا۔ اس کی حرکت پر شانزل نے بھویں اچکا کے اسے دیکھا۔ گورو مت، تمہاری بکواس سننے سے بہتر ہے کہ میوزک سن لوں، بدر نے سنجیدگی سے کہا جبکہ بٹن آن ہوتے ہی کسی آرجے کی آواز سنائی دی تھی۔ شانزل نے لب بھینچتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ وہ کوئی غزل پلے کرنے والا تھا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، محبت اور سیاست میں سبھی اطوار جائز ہیں۔ مردانہ دلکش آواز لہجے کی جاذبیت سمیت ابھری تھی۔ انا کی جنگ میں جانا غلط بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر یہ جنگ کیسی ہے؟ تم ہی میرے مقابل ہو، چلو ہم جیت کی خواہش تم ہی پہ وار دیتے ہیں۔ اس بار شانزل نے باقاعدہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ متوجہ نہیں تھا، جبکہ آرجے ہنوز بول رہا تھا۔ دھنک کے پل پہ چل کے گگن کے پار جاتے ہیں، چلو ہم ہار جاتے ہیں۔ اس نے بہت خوبصورتی سے اختتام کیا تھا۔ ساتھ ہی گانے کی دھن شروع ہو گئی تو ٹیک چھوڑتے ہوئے شانزل نے بے اختیار گلا کھنکارا، لیکن بدر شاید آواز اور الفاظ کے تلسم میں لمحہ بھر کو کھو گیا تھا۔ 160 کی رفتار سے گاڑی چلاتا وہ جانے کیسے ان الفاظ کو سمجھ پایا تھا۔ شانزل نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو بند کیا تو بدر نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ یا تو یہ شاعری سن لو یا سپیڈ کم کر لو، ورنہ آج علیشا کا تو کنفرم نہیں پر ہم دونوں پکا اوپر پہنچ جائیں گے، اور میں اپنے ہی برتھ ڈے پہ مرنا نہیں چاہتا۔ شانزل نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تمہارا برتھ ڈے سٹارٹ ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے شانزل، سو چپ کر کے بیٹھے رہو، بدر نے اسے گھرکنے والے انداز میں کہا تو وہ دانت بھینچ کے رہ گیا۔ لیکن اس بار بدر نے ریڈیو آن نہیں کیا تھا اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہ دونوں کلب کے باہر تھے۔ بدر کی توقع کے عین مطابق عالم کلب میں ہی تھا، جو اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ صرف براق اور وہ وہاں بیٹھے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ بدر کو اپنے مقابل دیکھ کر عالم کے چہرے پر سرد مہری سی چھا گئی۔ آپ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ عالم کی بجائے براق نے پوچھا تو بدر نے چیئر گھسیٹ کے اپنے قریب کی اور اس پہ بیٹھ گیا۔ لب بھینچتے ہوئے بغور عالم کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ علیشا مرنے والی ہے اور اگر وہ مر گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کے بولا۔ لہجہ ہر طرح کے جذبات سے آری تھا مگر آنکھیں
ان کی سیاہی اس پل ہر راز افشاں کر رہی تھی۔ میرے الفاظ کا مطلب سمجھتے ہو عالم شاہ؟ ٹھہری ہوئی مدھم آواز میں بولتا وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا، تو یعنی وہ اعتراف محبت کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جب اس سے جیتنے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ علیشا اس سے محبت کرتی ہے، اور اب جب کہ وہ اسے ہرا چکا تھا تو وہ قبول کر رہا تھا کہ وہ خود علیشا کی محبت میں گرفتار ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا واقعی علیشا کی جان کو خطرہ تھا؟ اور اگر ہاں تو کیا وہ فقط علیشا کے لیے پھر سے اس کے مقابل آیا تھا؟ کیا وہ شخص؟ عالم لب بھینچے بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ماموں اور بھائی کا قاتل عبدالعزیز چوہان ہے، علیشا اور شہیر یہ جان چکے ہیں، بدر نے مزید کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، عالم نے اس دوران پہلی بار جڑے لب کھولے۔ بدر بالکل سچ کہہ رہا ہے، علیشا اور شہیر اپنی جان بچا کے عبدالعزیز چوہان کے چنگل سے بھاگ نکلے ہیں اور انہیں تمہارے باپ اور بھائی منصب شاہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، مگر بدر کی بجائے شانزل نے اسے تفصیل بتائی تو عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ مگر کیا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی اور تفکر کا عنصر تھا۔ تمہاری ماں چوہان کے قبضے میں ہے، وہ ان کی زندگی کے بدلے میں علیشا اور شہیر کو تمہارے باپ سے مانگ رہا ہے۔ بدر نے شانزل کی بات مکمل کی تھی۔ عالم کو چیئر چھوڑ کر کھڑے ہونا پڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسے اپنا تنفس تیز ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ان تینوں کے درمیان براق کچھ انجان بنا بیٹھا تھا کیونکہ گفتگو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم حقیقت کو بکواس کہتے رہو عالم۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا باپ علیشا اور شہیر کو تمہارے ماموں کے حوالے کر رہا ہے، پر یقین لہجے میں کہتا بدر بھی چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، منصب ایسا ہونے نہیں دے گا۔ عالم نے فوراً کہا، ہاں بالکل، منصب ایسا کبھی نہ ہونے دیتا اگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بدر نے وقفہ لیا۔ وہ بے ہوش ہے اور اسے ہوش و خرد سے بیگانہ تمہارے باپ نے کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نہ تو منصب علیشا کو چوہان کے حوالے کرے گا اور نہ ہی اپنی ماں کو اس کے پاس چھوڑے گا، اور اس صورت میں منصب کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ صرف اسی لیے تمہارا باپ وہ کر رہا ہے جو انسانیت کے نچلے درجے پر کھڑے لوگ کرتے ہیں۔ منہ پہ ہاتھ رکھے کھڑا براق کافی دلچسپی سے بدر کو اتنی لمبی گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ عالم نے نفی میں گردن ہلائی۔ ڈیم، اس کو یقین دلانے کی کوشش میں یہی صبح ہو جائے گی۔ کرسی کو لات مارتا بدر اس بار ضبط کا دامن چھوڑ کر چیخا تھا۔ شانزل کو بھی احساس ہوا کہ بدر کا عالم سے مدد نہ لینے کا فیصلہ کسی حد تک درست تھا۔ تم غلط کر رہے ہو عالم، وہ کہہ رہا ہے کہ وقت نہیں ہے، جبکہ وقت کی قلت کے باوجود اس نے تمہاری ساری سچویشن تفصیل سے تمہیں سمجھائی ہے۔ اس پہ یقین کرو پلیز۔ براق نے اس دوران پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ عالم کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ ایک طرف ماں اور بہن تھی اور دوسری جانب وہ شخص جو اس کے نزدیک کبھی بھی قابل یقین نہیں ہو سکتا تھا۔ بدر، وہ تم جتنا سمجھدار نہیں ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ شانزل نے بدر کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشیانہ کہا تو بدر نے اسے گھورا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کے عاشق سے نرمی سے پیش آؤں؟ سرد لہجے میں پوچھتے بدر کی پیشانی پر رگ ابھر آئی۔ شانزل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، وہ دونوں ہی برف تھے مگر پگھلنے کو تیار نہ تھے۔ عالم کچھ دیر خاموشی سے اپنی پیشانی سہلاتا رہا، پھر اپنا موبائل نکال کر وقار عالم شاہ کا نمبر ملایا۔ کہاں ہیں آپ؟ ان کی کال ریسیو کرتے ہی وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ بدر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ بظاہر اسے ہی دیکھتا کہیں اور متوجہ تھا۔ میں تھوڑا مصروف ہوں، وقار شاہ کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ علیشا اور شہید کہاں ہیں بابا؟ کیا وہ آپ کے پاس ہیں؟ عالم نے بنا رکے مزید پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ بولیے بابا۔ عالم کو اپنی آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں محفوظ ہیں۔ وقار شاہ کو اپنی جان چھڑانی مشکل لگی۔ ایک بیٹے کو سنبھال لینے کے بعد انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسرے کو اس سب کی بھنک پڑ جائے گی۔ کہاں؟ میں ان دونوں سے ابھی ملنا چاہتا ہوں، عالم نے فوراً کہا۔ صبح مل لینا، اور میں اب فون رکھ رہا ہوں، مجھے کام ہے، وقار شاہ نے عجلت بھرے لہجے میں کہہ کر کال کاٹنی ہی چاہی تھی جب وہ جلدی سے بول پڑا تھا۔ اگر آپ نے کال کاٹی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا بابا۔ فون سختی سے پکڑے وہ چیخا تھا۔ دکھ اور تکلیف کی شدت سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ جھوٹا تھا اور وہ شخص سچا، ہاں بدر لگاری سچا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اس کے دل کی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی، جبکہ منصب کے لب ہنوز ہل رہے تھے۔ اس رات میں نے سیشلی کو نہیں دھتکارا تھا، تمہارے وجود کو دھتکارا تھا ماہی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے اللہ کی محبت محروم ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس کی بات سنتی مہربا نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ تمہیں اللہ سے محبت کب ہوئی؟ اس کی سرخ پڑ چکی آنکھوں میں دیکھتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔
اللہ سے محبت تو مسلمان کی فطرت میں شامل ہے ماہی۔ پیدا ہوتے بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے یہ تبھی اس کے پورے وجود میں گھل جاتی ہے۔ اس کی طرف دیکھتا وہ جس لہجے میں بول رہا تھا وہ لہجہ مہرباں حسین کے دل کو چھو رہا تھا۔ منصب کی آنکھیں اس پل کسی روشن دیے کی مانند جگمگا رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اس پر سے نظر نہ ہٹا پائی جو اب کہہ رہا تھا۔ محبت تو روز اول سے ہے، بس احساس اس رات ہوا جس رات اس نے مجھے احساس دلایا کہ وہ کس قدر طاقتور، کس قدر زور آور اور کس قدر با اختیار ہے۔ دھیمی آواز میں بولتے منصب شاہ کی پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی۔ کس رات کی بات کر رہا تھا وہ؟ مہرباں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لندن جانے سے پہلے میں جس رات تم سے ملنے کراچی آیا تھا، اس رات واپسی کے راستے میں نے سبحانی کو ٹھیک اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں میرے دوستوں نے تمہیں پہنچایا تھا۔ بظاہر مہرباں کی جانب دیکھتا وہ ماضی میں جا چکا تھا۔ راستہ سنسان تھا، رات کا آخری پہر اور ایک ویران بلڈنگ بتاتے ہوئے وہ اذیت کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ 4 آدم کھور تھے ماہی، بالکل ویسے ہی جیسے ہم 4 تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سبحانی کو گھسیٹ رہے ہیں، وہ اسے نوچنا چاہتے تھے۔ میرے دل پر اس پل قیامت گزری تھی۔ میں ان کی طرف لپکا، میں ان سے لڑا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ بولتے بولتے اس کی آواز لرز اٹھی، سرمئی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی تھی۔ مہرباں کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کے حلق میں ڈرگز ٹھوس رہے تھے ماہی، ساتھ ہی ساتھ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس پل مجھے اندازہ ہوا کہ وہ القہار ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بندہ چھوٹ نہیں سکتا۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتا وہ رونے کے قریب تھا۔ میں بے بس تھا، مجبور اور لاچار۔ مجھے شدت سے اپنی کی گئی زیادتی کا احساس ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کے اس آخری پہر میں کس سے مدد مانگوں، اور تب میں نے اسے ہی پکارا تھا ماہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں گناہ گار ہوں۔ میں نے اسے پکارا۔ وہ بول رہا تھا کہ ہچکی لگنے کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا۔ مہرباں نے بے اختیار اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، شاید تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے پکارا ماہی، اور اس نے میری سن لی۔ ایک ہی وقت میں مجھے اس نے دوسری بار اپنے وجود کا احساس دلایا تھا۔ جب عمیر وہاں آیا تب مجھے یقین ہوا کہ اگر وہ القہار ہے تو الغفار بھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ روتے ہوئے وہ مہرباں کو بہت معصوم لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے۔ اس رات سے لے کے اب تک میں کسی ایک پل بھی اس کی محبت کے احساس سے غافل نہیں ہوا ماہی۔ وہ یہاں میرے دل میں ہر لمحہ کسی شمع کی مانند وہ محبت جلتی رہتی ہے۔ بھیگی ہوئی بھاری آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے دل کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھی تو اس کی نم آنکھیں دیکھتی وہ ہولے سے مسکرائی۔ مجھے لگا تھا کہ تم میری آزمائش ہو جس کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ نظریں جھکاتی وہ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے لمحہ بھر کو رکی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اللہ نے تمہیں چنا، مجھے تمہاری آزمائش بنا کر۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائیں تو آنکھ سے چھلکتا آنسو گال پر بہہ نکلا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کیا۔ وہ نم آنکھوں سے پھر مسکرائی۔ منصب نے بہت آہستگی سے اپنے سینے پہ رکھا اس کا ہاتھ تھام لیا جو لرز رہا تھا۔ تم خوش نصیب ہو اور میں تم سے زیادہ خوش نصیب ہوں، کیونکہ تم جیسا شخص میرا شوہر ہے۔ سر جھکاتی وہ پھر سے روتی۔ منصب نے کچھ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو کیا وہ اقرار کر رہی تھی یا اعتراف کر رہی تھی؟ کیا وہ یہ الفاظ ڈیزرو کرتا بھی تھا؟ ہاں یقیناً۔ وہ کیوں یہ لمحات، یہ اقرار، یہ اعتراف ڈیزرو نہ کرتا؟ وہ منصب عالم شاہ تھا، اس نے ضبط کیا تھا، صبر کیا تھا۔ مقابل بیٹھی اس لڑکی کے لیے وہ سب کیا تھا جو کرنا ہرگز آسان نہ تھا۔ تو پھر کیوں کر اسے یہ لمحات نصیب نہ ہوتے؟ منصب کو اٹھ کے بیٹھنا پڑا، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، وہ اپنی ضد پر ہنوز قائم تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ پارٹ آف دی لاسٹ میگا ایپیسوڈ۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ اس کا میگا والا فائنل پارٹ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہے، آپ نے انجوائے کیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ رائٹ ناؤ، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.